बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने हफ़्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फ़ैसला किया और उस उन्वान से मुख्तलिफ़ तक़रीबात हो रही हैं। और आज का मैंने अपना प्रोग्राम भी वही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत के ऊपर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने मजहबी स्कॉलर्स को आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर अगर गुफ्तगू की जाए तो शायद हज़ारों लाखों साल भी जो हैं वो कम पड़ जाएं। उनकी ज़िंदगी के इतने पहलू हैं और वो हमारे लिए आइडियल हैं। उनकी ज़िंदगी से तमाम के तमाम अमूर, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ जो आज के दौर में हमें, अगर हम उनको आइडियल अपना बना लेंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और पर्टिकुलरली बात होगी कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो काम सौंपा गया, वो काम था अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का। उसके ऊपर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेहतरीन काविशों के ज़रिए से वो पैगाम को जो है वो आम किया और आज हम तक वो पैगाम पहुंचा हुआ है। लेकिन हम उस पैगाम को कितना रिसीव कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने अमल पैरा हैं, कितने पक्के सच्चे हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, हम काम के मुसलमान कब बनेंगे, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर ये पर्टिकुलरली ये जो हफ़्ता हम मना रहे हैं, इस हफ़्ते के ऊपर भी कुछ बात होगी कि हम इन चीज़ों को इवेंट्स के तौर पर देखना क्यों शुरू हो गए हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो तो लाजिम है कि हर मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर हो, तो फिर अब हमने इसको स्पेसिफ़िकली जो है वो क्यों देखना शुरू कर दिया है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रही चीज़ें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्लामा अफजल हैदरी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब, सीरत स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब आपके पास आना चाहूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जो हफ़्ता हम पर्टिकुलरली मना रहे हैं, इससे पहले जैसे रबीउल अव्वल आता है, 12 रबीउल अव्वल तक हम बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम करते हैं चीज़ों का और याद किया जाता है। फिर इसी तरह से ये अब हफ़्ता मनाना शुरू कर दिया हमने। ये इन इवेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इसकी कोई अहमियत है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पर मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया, दावत दी। तारीख़ में बसा औक़ात कुछ शख्सियात के अय्याम उनके नाम के साथ मंसूब होते हैं, ठीक, और वो दिन इस उन्वान से मनाए जाते हैं ताकि उस दिन एक तजदीद अहद हो जाए उस शख्सियत के साथ, उनकी सीरत को पढ़ा जाए, उनकी सीरत को सुना जाए, उनके किरदार को देखा जाए, लोग सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें, एक फिर पलट आए बंदा वापस, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। एक मरतबा दिन तारीख़ अपने आप को दोहराती है, फिर वो दिन आते हैं, फिर बंदा मुतवज्जे होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि याद दहानी के लिए, याद दहानी होती है, मुतवज्जे करना होता है। फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़अुल मुमिनीन। मैं सर उससे एक स्टेप पहले की बात कर रहा हूँ कि हम भूलते क्यों हैं। भूल जाना तो खैर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के अंदर रखी हैं चीज़ें, उनमें से एक निसियान भी है, बंदा भूल जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कुरान में फरमाता है, फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़अुल मुमिनीन, इनको याद दिलाओ, याद दिलाना मोमिनीन के लिए फ़ायदा होता है। ये जो रहमतुल्लिल आलमीन, शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से हफ़्ता मनाया जा रहा है, ये मेरे ख़्याल में उस तनाज़ुर से हट के है। ये जो हुकूमत पंजाब ने हफ़्ता शान रिसालत, शान रहमतुल्लिल आलमीन के उन्वान से मनाने का ऐलान किया, ये उस फ्रांस के सदर ने जो बेहूदगी की है और उसने जो काम किया है उसको जवाब देने के लिए और अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए और अपने जज्बात के इजहार के लिए, ताकि उन तक ये ख़बर पहुँचे, उन्हें बताया जाए कि ये बातें काबिल कबूल नहीं हैं, हम इस किस्म की बातों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज़ाहिर है असल में उन लोगों को भी, चूँकि वो जाहिल हैं या मुतअस्सिब हैं या इस्लाम के साथ उनको दुश्मनी है, ये ऐसे काम करते हैं। वगरना अगर किसी के साथ बंदे की मुखालफत हो तो कार्टून बनाने से तो मुखालफत नहीं पूरी होती है, उससे तो उल्टा काम ख़राब होता है। असल काम जो था, अगर वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
وہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے مقابل میں اپنا کوئی نظام پیش کریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مقابل میں اپنی کوئی شے پیش کریں. انہوں نے جو قرآن پیش کیا ہے ان کے پاس ہمت ہے تو اس قرآن کا جواب لے آئے نا. قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں تو ان سے کہو اس کی مثل لے آؤ، اس کی آیت جیسی آیت لے آؤ. نہیں لا سکتے. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر سارے جن اور انس بھی جمع ہو جائیں کہ قرآن کی مثل لانے کے لیے تو نہیں لا سکتے. اصل بات یہ تھی فرانس کا صدر ہو، کوئی ڈنمارک کے لوگ ہوں، کوئی اتنے اظہار رائے کی آزادی کے نعرے لگانے والے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس کا جواب لے آئیں، نہیں ہے کہ کارٹون بنائیں اور کارٹون بنا کے مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کریں اور یہ غلط کریں. اس تناظر میں یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس تناظر کے اندر یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا تجدید عہد ہے، یہ دن منائے جاتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کچھ اور نہیں ہے. اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں یا اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اندر عمل کا شوق موجود تھا. آج ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے عمل کا شوق چلا گیا، ہم کمزور ہو گئے. مسلمان کمزور ہوا تو کافر کو یہ جرت ہوئی کہ وہ اس طرح کے کارٹون بھی بنائے اور توہین بھی کرے. ہماری کمزوری نہیں ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ، اور بلا مبالغہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سچ ٹی وی اور آپ کی ساری ٹیم کو اس بات پہ مبارکباد دینی چاہیے کہ اس طرح کے زندہ موضوعات پہ اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی زندگی کے اندر لوگوں کی ذہن سازی کے حوالے سے، لوگوں کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے اس نوعیت کا مکالمہ بڑا ہی مفید ہے معاشرے کے لیے، اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس پہ بات ہوتی رہنی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہفتہ شان رحمت للعالمین کی نسبت اور تناظر سے منایا جا رہا ہے، بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک کلمہ گو کی کل وقتی نسبت ہوتی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. جب آدمی کوئی شخص ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اس کی ایک سادہ سا اس کی تفہیم ہم تک یہ پہنچتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور امتی اپنے رسول کی بارگاہ میں، اس کی رسول کے حضور میں کل وقتی طور پہ اپنا آپ سپرد کر دیتا ہے. یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہر لمحہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، اور جہاں تعلق ہر لمحہ ہونا چاہیے وہاں اظہار تعلق جو ہے اس کے لیے بھی کوئی کسی زمان و مکان کی قید نہیں ہونی چاہیے. اسے ہر وقت یہ کل وقتی جیسے تعلق ہے اسی طرح اس کا کل وقتی اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن جیسے قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑی جامعیت کے ساتھ ہم پہ ایک نقطہ کھولا کہ یہ جو دنوں کے منانے کا معاملہ ہے نا، اس سے قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس کا صرف ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے کہ لوگ بھولنا شروع ہو گئے تو اس لیے ہم منا رہے ہیں. یعنی کسی ولولے کو مہمیز کرنے کے لیے، اس ولولے کو مزید تازہ تر کرنے کے لیے بھی تو کچھ چیزوں کی سیلیبریشن کی جاتی ہے. دیکھیں دنیا بھر کے اندر ماؤں کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، دنیا بھر کے اندر والدین کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کل وقتی عمل ہے، لیکن اس دن کی نسبت سے کیا ہوتا ہے، دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہ ذمہ داریاں جو والدین کے تناظر میں ان کے اوپر آتی ہیں، جن کی طرف سے ان کی جو ہے وہ توجہ ہٹی ہوتی ہے، وہ توجہ جانا شروع ہو جاتی. اصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہم ہفتہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں ایک بات بڑی اہم میں سمجھتا ہوں، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. یعنی اس کے دو فائدے ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جو خود مسلمان ہیں، جو مسلم کمیونٹی ہے، ان میں اور ان کی جو نئی نسل ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کو تازہ کرنے کے لیے اس طرح کی تقاریب اور اس طرح کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا، اب یہ گلوبل ولیج ہے، دنیا کی کوئی کمیونٹی کہیں کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو وہ پوری دنیا تک اس کی خبر بھی جا رہی ہوتی ہے، اس کا اثر بھی جا رہا ہوتا ہے. تو جب پوری دنیا کے اندر مسلمان ربیع الاول میں ماہ میلاد کے اندر اپنی ساری دیگر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً جہاں آمد پہ بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں آپ کے پیغام پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو مسلمانوں میں تو جذبہ پیدا ہو ہی رہا ہوتا ہے، ان کا تعلق تو یقیناً تجدید پا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو
غافل دنیا ہے، جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا وہ رشتہ مودت اور محبت نہیں ہے، ان تک بھی خبر جا رہی ہوتی ہے کہ اس قرے کے اوپر بسنے والا ہر 5واں آدمی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تخیل لیتے ہوئے اس طرح کی سرشاری محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اس میں سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا یہ ہماری اسلامی روایات کا حصہ ہے؟ دیکھیں اسلامی روایات سے مراد، کیونکہ یہ دین جو ہے نا یہ خالصتاً فطری دین ہے، اللہ رب العزت نے اس کو انسانوں کی فطرت کے قریب تر فرمایا ہے۔ اب اسی نسبت سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو انسان کے اندر کسی چیز سے راحت حاصل کرنے پہ ایک فرحت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بھی فطری عمل ہے، اور کسی چیز کی ناپسندیدگی جو ہے اس کی طبیعت پہ اس کو بوجھل کرنے کا ذریعہ بنے، یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ تو جب کسی خوشی کا حتیٰ کہ خوشخبری کا آپ تک پہنچنے پہ آپ کی کیفیات کو بدل دیتا ہے، اس کو معطر کر دیتا ہے، اس کو ایک آپ کے اندر سرشاری پیدا کر دیتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین فطرت ہے وہ انسان کے ان احساسات کا خیال نہ رکھے؟ دیکھیں جب مجھ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ میں ان ایام میں اس وقت سانس لے رہا ہوں جن ایام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف تشریف لائے، اور یہ وہ مقدس ایام ہے جس میں نہ صرف میرے لیے آزادی کی ایک سبیل بنی، نہ صرف میرے لیے اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ دنیا کی طرف آیا، بلکہ ساری کائنات کو اس کی نسبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمتیں اور آسانیاں اور بشارتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ احساس آج خود میرے اندر ایک سرشاری اور محبت پیدا کرتا ہے، فطری عمل ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو پھر ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ان کی سیرت کے عنوان تو ظاہر ہے بے شمار ہیں، بے شمار پہلو ہیں، ان کے اوپر بات کریں تو بہت طویل وقت چاہیے۔ میں نے جو ایک پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں، جو ہمارا مختصر سا وقت ہے اس کے اندر کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ میں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سر علامہ افضل حیدری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر، آج کے دور میں یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے گا، کیونکہ میرے سامنے سورہ ال عمران کی ایک آیت ہے کہ اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ اب یہ اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، انہوں نے آندھی دیکھی نہ طوفان دیکھا، انہوں نے اپنے اس کام کو سر انجام دیا اور بہترین سر انجام دیا کہ اللہ کو قرآن کے اندر یہ آیت، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس کام کو کیا، کیا یہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، بحیثیت امت ہماری ذمہ داریاں یقیناً اس دین مبین اسلام کے ساتھ گہرے تعلق سے جڑی ہوئی ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جہاں خود لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، دین کی طرف بلایا، مشکل ترین حالات میں کہیں پر بھی سستی کا علیاذ باللہ مظاہرہ نہیں ہوا، مشکل ترین حالات آئے، دشمن نے جو کر سکتا تھا دشمن مکہ کی زندگی میں انہوں نے وہ کیا، لیکن پیغمبر گرامی اسلام نے بڑا دو ٹوک اعلان فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ تم یہ تبلیغ چھوڑ دو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ظاہر ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ ہمارے لیے سنت بھی ہیں اور خود حکم بھی ہے۔ قرآن کی آیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ امت کا ہونا ضروری ہے، گروہ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بھی بار بار کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، کیوں ہر قوم سے گروہ کوئی لوگ کچھ نہیں جاتے ہیں جو جا کے تفقہ فی الدین کریں اور پھر جب واپس آئیں تو لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے امر بالمعروف کو نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. یہ امر بالمعروف کرنے سے، نہی عن المنکر کرنے سے نہ تمہارا رزق کم ہوگا، نہ تمہاری موت قریب آئے گی. تمہیں اس سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نہ رزق کم ہوگا، نہ موت قریب آئے گی. اور پھر یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ اگر امر بالمعروف کو ترک کر دو گے تو بہت ساری بلائیں نازل ہوں گی. ان میں سے ایک بلائی یہ کہ ایسے افراد تم پر مسلط کر دیے جائیں گے جو تم پہ رحم نہیں کریں گے. تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی تمہاری، امر بالمعروف چھوڑ دیا تو. یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ پیغمبر گرامی اسلام کی اہم ترین ذمہ داری هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سب امر بالمعروف تھا. لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے. یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور ظاہر یہ ہم پر ہے اس وقت امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا. یہ ہمارے فرائض میں سے شامل ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، فروعات دین میں سے شامل ہے. ہمارے ہاں اس کو شمار کیا جاتا ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر. جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح دیگر اللہ رب العزت نے چیزیں واجب اور فرض قرار دی ہیں، اسی طرح امر بالمعروف کرنا بھی واجب ہے. ایک پہلو، کیا یہ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے یا عام آدمی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اپنے کچھ شرائط ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ کوئی کسی پروفیشنل عالم کی ذمہ داری ہے، کسی پروفیشنل مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے. اور جس کو معروف کا پتہ ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، ظاہراً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو اس نبی کی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. ان کا تذکرہ تو انجیل اور توریت میں بھی ہے پیغمبر کا. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر یہ کام کرتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے. یہ صرف ذمہ داری علماء کی نہیں ہے. جس نماز سب پہ واجب ہے، روزہ سب پہ واجب ہے، نماز بھی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اسے خود معروف کا علم ہو، خود معروف جانتا ہو، خود منکر جانتا ہو، اور اس کی زبان میں احتمال تاثیر بھی ہو. اگر مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ میری بات مانے گا ہی نہیں تو ہمارے ہاں اس وقت اس کی ذمت، مجھے یقین ہے اس پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، تو وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر ساکت ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو خود اڈاپٹ اپنی زندگی کے اوپر لاگو بھی کرنا ہے، اور آگے بھی اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے اس کام کو کرنا ہے. ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ مسلمان بھول گیا، ہمیں تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے. ایک مسلمان کا یہ رخ ہے، ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، رخ کچھ اور ہے ہمارا، ہم چلے کسی اور طرف گئے، کیوں؟ میرے خیال میں یہ جو سوال ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم محبت اور اطاعت کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو سیلیبریشن کا سیگمنٹ ہے نا، یہ جو تذکرے کا ایک حصہ ہے، عنوان ہے، بنیادی طور پہ ایک بات طے شدہ ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے اور ازل سے آج تک کی مسلمہ حقیقت ہے کہ اطاعت از خود انسان کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو فطرتاً آزاد پیدا کیے، اور اس کے لیے کسی کا مطیع ہونا یہ از خود فطرت پہ جبر کرنے کے مترادف ہے. اب اس آزاد بنش انسان کو کسی کی اطاعت میں کرنا، کسی کی سپرد کرنا، اس کے لیے پہلے اس ہستی کے ساتھ اس کا رشتہ مودت جو ہے اس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. یعنی جب تک محبت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت تک یہ محبت اگلے درجے میں ادب کے مقام پہ داخل نہیں ہوتی، اور پھر اس سے اگلی وادی امن جسے کہتے ہیں جو اطاعت کی دعوت نیو کمر کے لیے نہیں ہے یہ بات. نہیں، یہ سب کے لیے ہر وقت کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی نسبت اور تعلق سے میرے اندر سرشاری پیدا ہوتی ہے تو آج خود اس خیر کو اپنانا میرے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تذکرے تو ہماری ماں کی گود سے شروع نہیں ہونے چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک جو اس کا ایک پہلو جو آپ کے سوال کا پہلا ابتدائی حصہ ہے، یعنی یہ جو
ایک تصور ہے نا جس پہ بھی علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید تذکرے بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے اور عمل جو ہے نا اس کی طرف اس طرح فوکس نہیں ہوا. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ تذکرہ جو ہے بنیادی طور پہ منزل عمل ہی ہے. بنیادی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطاعت کا حصہ ہے. بنیادی تقاضا جو ہے نا، جو بنیادی ٹارگٹ ہے، وہ جو نصب العین ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو بطور امتی اطاعت کے قالب میں ڈھال کے اپنے رسول کے سپرد کرنا ہے، اس پیغام کے سپرد کرنا ہے، اس پیغام کا رنگ اپنے اوپر اس کو طاری کرنا ہے. لیکن یہ اطاعت کا عمل اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک رشتہ قائم نہیں ہوتا. اب محبت کو قائم کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ ذمہ داریوں میں تو یہ شامل ہے کہ دوسرے کو دعوت و تبلیغ کریں، دوسرے کی اصلاح کی بات کریں. میں خود عمل نہیں کروں گا اور ہم ہیں کہ خود عمل سے دور ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بریک پہ جانا ہے. اگر آپ بریک سے میں واپس آؤں آپ کنٹینیو کر لیں تو بریک پہ مجھے جانا ہے. بریک کا لنک دینا. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے بریک سے پہلے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اطاعت اور محبت کا معاملہ ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ایک ہی سفر ہے، اس کے مختلف پڑاؤ ہیں. اور پہلا پڑاؤ محبت ہے. جب تک رشتہ قائم نہیں ہوگا، رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک اطاعت کرنا انسان کے لیے فطرتاً آسان نہیں ہے. اس لیے محبت جتنی راسخ ہوتی جائے گی اطاعت آسان ہوتی جائے گی. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس محبت، اس رشتہ گہرا کرنے کے لیے، اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اس عہد کو جو ایک بطور امتی کلمہ پڑھنے کے بعد میرا اپنے رسول کے ساتھ ہے، اس کی تجدید کا تقاضا یہ ہے کہ گاہے گاہے تذکرہ ہوتا رہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، اور پھر میرے رسول کی زندگی کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ جتنا زیادہ حضور کی زندگی کا تذکرہ ہم تک پہنچتا ہے اتنا ہمارے اندر عمل کی تحریک بڑھتی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، ابھی یہ سوال آپ کی طرف سے آیا تھا کہ وہ ہم عمل کا، یعنی دوسرے لفظوں میں کب اس کی منزل کب آئے گی. سوال یہ ہے کہ ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آ گئی کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں. یہ جو میں نے آیت پڑھی جس کا میں نے عرض کیا کہ میں اس اور ہم کہاں کے کھڑے ہیں، میں اس وقت کسی کے لیے روشنی کا استعارہ بن سکتا ہوں، ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہوں جب میں اس خیر کو خود اپنی زندگی میں کہیں پاتا ہوں. جب وہ مجھ میں اس خیر کو دیکھے گا تو اس کے لیے اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس خیر کو اختیار کرنے کے لیے دوبارہ میں اس بات کو اہتماماً دہرا رہا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مودت جو ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں حضور کی اپنی تربیت کا انداز کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مکی ہے نا وہ 13 برس پہ مشتمل ہے اور مدنی زندگی جو ہے وہ 11 برس پہ مشتمل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمل سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے کا سارا مدنی دور کی میں اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے. اگر کہیں اس کی بہت ابتدائی بنیادیں مکی دور میں موجود بھی ہیں تو اس کا جو ایک اہتمام ہے اور ایک اس کو ڈسپلن کا حصہ بنانا جو ہے وہ گویا عمل جو ہے وہ اس میں ہے. اس سے پہلے 13 برس کیا ہو رہا ہے؟ وہ 13 برس ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ لوگوں کے رویوں کی تربیت ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، حضور کا حسن سلوک، حضور کا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق اور محبت جو ہے وہ لوگوں کو حضور کے ساتھ جوڑتی جا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلا فیز ہے نا حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا، اس میں اس طرح کی سیلیبریشن بڑی اہم ہے. اس کی ضرورت آج کے دور میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ جی میں ہر دور میں اس کی ضرورت رہے گی، ہر دور کی امتی کو اس کی ضرورت رہے گی. اور میں یہاں ایک بات اور ڈاکٹر صاحب میرا سوال میں دراصل جو چیز میں جس طرف افضل حدیث صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں. قرآن کی یہ آیت یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، مسلمان اس تک پہنچ نہیں پا رہا، اپنی ذمہ داریوں کا صحیح اس کو تعین نہیں ہو پا رہا. میں یہ عرض کروں جیسے محترم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، ایک ہوتا ہے وسیلہ، ایک ہوتا ہے ہدف. بدقسمتی سے ہم وسیلے کو ہدف سمجھ بیٹھے ہیں اور راستے میں رک گئے. ٹھیک ہے نا جی. محبت رسول وسیلہ ہے اطاعت کا. ٹھیک. ہم نے سارا زور لگا دیا محبت پہ
ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہو گئی۔ ٹھیک۔ جنہوں نے محبت کے ساتھ اطاعت بھی کی تھی وہ آج کی نسبت بہت تھوڑے تھے اس دور میں، لیکن انہوں نے اسلام کا پرچم کس انداز سے بلند کیا اور اپنے کردار سے لوگوں کو، چونکہ سید الانبیاء کی اطاعت کر رہے تھے، وہ فرما برداری کر رہے تھے، پیغمبر گرام اسلام کی سیرت پہ عمل کر رہے تھے، اسلام کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے آیا تھا۔ بالکل ضروری ہے اس وقت محبت پیغمبر، یہ ایمان کا حصہ ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھیں قرآن مجید میں اگر پیغمبر کی محبت کی کوئی آیت ڈھونڈیں گے تو شاید ایک دو آیتیں ملے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن اطاعت کے بارے میں اطیعوا اللہ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، محبت وہ جو اطاعت کے احکام ہیں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو وہاں زیادہ احکام ہیں، ہمیں ان کی بات، جہاں محبت کرنے کا حکم ہے وہاں ان کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں ان کی اتباع کا حکم ہے، ان کی فرما برداری کا حکم ہے، ان کی بات ماننے کا حکم ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے، عملی زندگی کا عملی زندگی اپنانا، یہ اصل محبت ہے، یہ محبت کا اصل سچی محبت ہے ہی وہ۔ بالکل ٹھیک۔ جو بات نہیں مانتا، جو اطاعت نہیں کرتا، جو فرما برداری نہیں کرتا، وہ محبت کیسی ہے اس کی بھائی؟ محبت کے کئی درجے ہیں نا، محبت اصل محبت، ان المحب لمن یحب یطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی اطاعت کرتا ہے۔ عمل کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ میں سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو سر محبت عمل سے جڑی ہوئی نہیں ہے؟ بالکل، بنیادی طور پہ میں بار دیگر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اطاعت کو، محبت اور اطاعت کوئی دو الگ سمتوں کے سفر نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ اطاعت ہی نصب العین ہے، ٹارگٹ وہی ہے، جسے قبلہ نے ہدف کا لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا، بنیادی ہدف اور مقصود جو ہے وہ اطاعت ہی ہے، لیکن یہ اطاعت اس وقت تک آسان ہو نہیں سکتی جب تک محبت پیدا نہ ہو۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں پڑاؤ کو ہی منزل نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور پڑاؤ کو ہی اطمینان، وہیں پہ لنگر انداز ہو کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ جو محافل میلاد، ماہ میلاد کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مختلف تذکروں کی محافل کی نوعیت ہمارے سامنے موجود ہے، محافل میلاد جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارے مختلف بستیوں کے اندر روشنی کی جاتی ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ جو جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات خیر کے معاملات ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی ہے، توجہ جو ہے وہ ایک محبت میں تبدیل ہوتی ہے اور ایک رشتے میں تبدیل ہوتی ہے، پھر اس سے عمل کی تحریک ملتی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ساری محبت اس وقت تک خام ہے جب تک یہ اطاعت کے رنگ میں معطر نظر نہ آئے ہم۔ اب اطاعت اصل مقصود ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے جو اللہ نے ایک فضیلت عطا کی ہے، ہمیں بہترین امت کہا، بہترین امت کہہ کے پکارا، اس کا جواز بھی آگے اسی آیت میں فراہم کر دیا کہ اس لیے بہترین امت ہے کیونکہ یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور یہاں اس میں ایک بڑے راز کی بات ہے، مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو امت ہے، اس سے پہلے انبیاء و مرسلین کی براہ راست ذمہ داری تھی خیر کا اہتمام کرنا، اس کے لیے آواز بلند کرنا، اور زیادتی اور ظلم اور شر جو ہے اس سے روکنا، اس سے باز رکھنا لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہے، اور اس کی ایک بہت منطقی دلیل یہ ہے کہ آپ کی امت آپ کے آنے کے بعد اب آپ کا ہر تربیت یافتہ جو ہے اس سے اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جس طرح کار نبوت میں انبیاء اپنے معاملات میں پوری دیانتداری اور پوری اہتمام اور انہماک کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اپنی ذمہ داری جو ہے اسے پورا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سارے وسائل فراہم کر رہے تھے، اب اس امت کے ہر فرد سے اللہ کا یہ تقاضا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی وجہ سے یہ بہترین امت ہے کہ اس کے ہر فرد سے یہ تقاضا ہے کہ یہ خیر اور شر کے لیے اسی طرح اہتمام کرے، اس کی لوگوں کو خبرگیری کرنے کے حوالے سے، اپنی ذات پہ اس کے نفاذ کے حوالے سے نفاذ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے حضرت، جیسے انبیاء کے ہاں تھا۔ آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، ورنہ یہ تفصیل اتنی ہے کہ ہم اس کے اوپر جتنی دیر مرضی گفتگو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں گفتگو۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن جو مفہوم ہے ناظرین وہ یہی ہے، جو اگر میں خلاصہ بیان کروں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہم سے اللہ رب العزت نے جس طرح سے ایک میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی, اللہ جو ہم سے چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ایسا ہونا چاہیے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ہمیں مکمل سیرت جو ہے وہ ہمیں وہ تمام پہلوؤں پہ اگر ہم دیکھیں, غور کریں, تو ہمیں ہر طرف سے روشنی ملتی ہے. زندگی کا آج کے جدید دور کے جتنے جدید تقاضے ہیں, ان تمام جدید تقاضوں سے بھی رہنمائی اور روشنی جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ نہیں بنایا. انہوں نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا, ہم ان سے باز آ گئے کہ نہیں باز آ گئے. ان کے جو بلند کردار تھا, اس بلند کردار کو میں نے اپنایا کہ نہیں. ان کے بلند اخلاق کو میں نے اپنایا کہ نہیں اپنایا. انہوں نے جو کاروبار سے متعلق مجھے ہدایات دی, وہ میں نے پراپرلی امپلیمنٹ کی کہ نہیں کی. میرے پاس آج موقع ہے, اس وقت تک موقع ہے جب تک میری سانس چل رہی ہے. جب یہ سانس چلنا بند ہو گئی تو زندگی جو ہے وہ پھر موقع ختم ہو جائے گا. اور پھر ہمارے پاس جب موقع ختم ہو جائے گا تو پھر صرف سوائے پچھتاوا ہے, اور پھر اس وقت ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. تو آج ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلیں, تبدیل کریں, سوچیں, اس کے اوپر غور کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں. یہ میرا آج کا اس یہاں سے جو ہے وہ شان رحمت, ہفتہ شان رحمت للعالمین کے عنوان سے جو پروگرام تھا, اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا ہے. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.